तो हम मजाक ही कहेंगे इसको कि अब ये सीरियस प्रोसिक्यूशन तो रही नहीं है, लाफिंग स्टॉक बन चुकी है, इसको हम कहेंगे। और ये प्रोसिक्यूशन मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ 2 से 3 हेयरिंग्स में कंक्लूड होने वाली है। अब सबसे बड़ा जो हमारे लिए हेयरिंग है वो कल सुबह है, वो अल-कादिर ट्रस्ट की हेयरिंग है, जो कि मैं आपको बताऊं जनवरी से मियाँ बीवी अपनी ज़मानत हासिल करने के लिए जो नया इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, द न्यू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, में उसको न्यू ये कहूँगा कि न्यू में जब से नए चीफ जस्टिस साहब आए, ना इमरान खान साहब का कोई केस लगा है, ना ही उनको कोई रिलीफ मिली है, कोई मुकदमा एक्चुअली फिक्स ही नहीं हुआ। रिलीफ लेना ना लेना वो तो बात की बात है, मुकदमे लगाए ही नहीं जाते। सो फाइनली 8-9 माह के इंतज़ार के बाद कल अल-कादिर की हेयरिंग मैच्योर है। और पॉजिटिव बात एक ही मैं बताऊंगा आपको कि इंशाल्लाह ये ज़मानत का केस है, अगर कल ज़मानत मियाँ बीवी की अगर दोनों की हो जाती है तो दोनों की रिलीज़ कल मैच्योर है, कल उनकी रिलीज़ तैयार है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जितने लीगल केसेस बने थे वो सब के सब एक एक करके ख़त्म हो चुके हैं, सब या एक्विटल्स हो गए हैं या सस्पेंडेड सेंटेंस है, यानी कि सज़ाएं मुअत्तल हो गई हैं, या उनमें प्री अरेस्ट हो गई है या पोस्ट अरेस्ट हो गई है, यानी फ्रीडम आज़ादी तैयार है उन तमाम केसेस में। सिर्फ एक में कैद रखा हुआ है, उसका नाम अल-कादिर है, वो कल लगा हुआ है और कल कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें उल्तवा हो, उसमें तारीख दी जाए या उसको एडजर्न किया जाए। हम उम्मीद करते हैं सरकार आए या ना आए, सरकार की तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, कल अल-कादिर केस में डिज़र्व करते हैं मियाँ बीवी के उनका ये फ़ैसला कल आ जाए और फाइनली कल वो अडियाला जेल से बाहर आके यहाँ खड़े होके आप लोगों से बात करें। एक सेकेंड, सो ये मुश्किल नहीं है। सो उम्मीद करते हैं कि जो स्विफ्ट जस्टिस है वो मिले। हमने इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश की कि जेल में होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं बड़ी बेसिक बातें हैं और बड़ी वो अजीब व गरीब सी, यानी बच्चों से बात ना करवाना, किताबें ना मिलना, टीवी ना होना, डॉक्टर ना होना, अखबार ना होना। किताबें तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है ना। आप किसी भी प्रिजनर को या किसी भी आप इनमेट को, आप इन लोगों को तो सज़ाएं कम होती हैं किताब पढ़ने से, डिग्री लेने से सज़ा कम होती है, तो इधर किताब उनको दी नहीं जाती। वो कहते हैं मैं किताब पढ़ के मेरा वक्त गुजर जाता है। तो ये चीफ जस्टिस साहब को तमाम जो एक शिकवा है वो जा चुका है और उसके नतीजे में अब हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कुछ इनको रिलीफ भी मिलेगी। सो इमरान खान साहब ने कभी भी कोई मेडिकल ग्राउंड आपने नहीं सुनी होगी मेरे मुंह से या उनके इंस्ट्रक्शंस पे, तो हैट्स ऑफ टू हिम कि एट द एज ऑफ 72-73 वो तमाम मुकदमा लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं। प्रॉबेबली ये क्रिकेट की दुनिया का जो स्टेमिना है ये उनके काम आ रहा है मुकदमे लड़ने में भी, कि वो इज़ नॉट गिविंग अप और वो कहते हैं हम फाइट करते रहेंगे। सो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका है मेरे ख्याल से, तो 300-350 केसेस लड़े जा चुके हैं, 550-600 वकालतनामे दाखिल हो चुके हैं, बट ख़त्म नहीं हो रहा ये सिलसिला। काफ़ी ज़्यादा अब ये ड्रैग हो गया है, बहुत ज़्यादा इम्तिहान लंबा हो गया है। उम्मीद करते हैं कि कल चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनसे काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे इकट्ठे हुए हैं, वो कल ये पिटिशन सुने और जैसे इससे पहले तमाम केसेस में इंसाफ होता है वो कल इंसाफ करें और ये ज़मानतें एक्सेप्ट करें ताकि कल इनकी रिलीज़ मुमकिन हो। इससे पहले ये जो शाहरुख अर्जुमन साहब, फाजिल जज साहब जो इस वक्त तोशा खाना में बहुत तेज़ी से प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, हमारी झोली में एक और केस सज़ा का डाल जाए, तोशा खाना 2 की सज़ा। फिर आप अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, मैं हैरान होता हूँ उस बात पे, क्या लीगल टीम की नाकामी नहीं है, क्या लीगल टीम इनकॉम्पिटेंट नहीं है? लीगल टीम इंसान है और लीगल टीम का स्टेमिना बहुत ज़बरदस्त है, मगर उतना अच्छा नहीं है जितना इमरान खान साहब का है। उनको तो मैंने कहा ना हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि वो तो जेल के अंदर है, हम तो बाहर हैं मुकदमे लड़ते, मगर 300-350 केसेस को लड़ना ये रियलिस्टिक नहीं है, ये लीगली मुमकिन नहीं है, मगर किया है। तो 300-350 काफ़ी है। अब 400-500 का फिगर ना ही टच किया जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर है। सो शाहरुख अर्जुमन साहब वाला केस 100% इक्विटल का है।
جب ایک کیس بار بار اس میں ضمانتیں ہو چکی ہیں اور بار بار قسطوں میں، دیکھیں وہ قسطوں میں کیس نہیں چلا کرتے کہ آج صرف اس تحفے کی حد تک دینے والا بھی ایک، لینے والا بھی ایک، گواہ بھی وہ، صرف جج بدل بدل کے آتے ہیں، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بدل بدل کے آتی ہیں. اسی کو ہم ابیوز آف پاور، اسی کو ہم ابیوز آف اتھارٹی، اور اسی کو ہم بیڈ فیتھ کہتے ہیں تفتیشی ایجنسیز کا. اسی کو ہم کلریبل ایکسرسائز آف پاور کہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام تفتیشی ٹیمیں، تمام ایجنسیز ایک ہی کرائم کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ اب ہماری باری اور اب ہماری باری. سو میری طرف سے آج اتنا ہی. باقی آپ سلمان صاحب ایک سوال لے لیں سر. 2 سال سے ایف آئی اے، نیب اور سرکار میدان میں ہے، آپ بھی میدان میں ان کے اگینسٹ. 2 سال میں جتنے بھی کیسز ہوئے، آپ نے خود کہا کہ 3 کیسز میں آپ نے انہی عدالتوں سے ریلیف لیا. باوجود نامساعد حالات کے آپ یہ کیسز لڑتے رہے اور انہی عدالتوں سے آپ ریلیف بھی حاصل کرتے رہے. کیا وجہ ہے کہ اب آپ کا جسٹس سسٹم پر سے اعتماد اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب انصاف کی امید نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے، آپ کو سمجھ آئے گی. اڈیالہ میں اندر جانا، دروازہ کھولنا آسان ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے بہت ٹائٹلی بند ہیں عمران خان صاحب کے لیے. چیف جسٹس صاحب نے بھی وہ تالا لگایا ہوا ہے، رجسٹرار آفس نے بھی لگایا ہوا ہے، فکسنگ برانچ نے بھی لگایا ہوا ہے. سو عدلیہ کو صرف دروازے کھولنے ہیں. میرا خیال ہے یہ دروازے کھلیں گے تو ججز بھی اندر ہی بیٹھ کے کام کریں گے، نہ کہ یہ کہ سڑک کراس کر کے سپریم کورٹ جائیں. اچھا سر، میرا سوال ہے سر، قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے ان کے مطابق اسلام آباد ترکی کی طرف سے اس پر بھی کیس بنا تھا پی ٹی آئی کے دور میں. سوری میں آپ دونوں کو میں آپ سوال دوبارہ کر دیتا ہوں. میں نے کہا کہ دیکھیے اس طرح گیلانی کے دور میں بھی ان کی جب ترکی کے وزیر اعظم آئے تھے، وہاں وزیر اعظم نے ان کی اہلیہ نے گفٹ دیا تھا، اس پہ کوشہ خانہ کا کیس پی ٹی آئی کے دور میں بنا تھا. اس وقت بھی ایف آئی اے نے ان کے رہتا. چلیں اگر مجھے معلوم نہیں ہے، جو آپ میرے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، اگر بنا بھی ہو، آج کی پریس کانفرنس کس بات پہ کہ ایک دفعہ کر لو بھائی، ایک ہی دفعہ کر لینا مناسب ہے. بار بار مونوٹنس، بورنگ، ہم کوئی اندر انٹرٹین ہو کے آ رہے ہیں. بورنگ، وہی گواہ، وہی جج، وہی الزام، صرف جج بدل کے سزا مختلف کر کے سزا کے پروسیس کو لمبا کرنا ہے. میں نے تو آپ کے آگے ایک بڑا سمپل موقف رکھا ہے. 2.5 سالوں میں ایک ہی کیس چل رہا ہے، نہیں، وہی کیس ایک نیا ادارہ آ جاتا ہے، اب ہم کریں گے. ایسے نہیں ہوتا. اچھا سر، قومی عدالتی پالیسی کمیٹی کا جو حوالہ دیا جاتا ہے اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی کہ جو سزائے موت یا جن کی زیادہ وہ ہیں ان کی اپیلیں پہلے لگیں گی اور جن کی کم سزائیں، باقاعدہ ایک پوری ترتیب بنی ہوئی ہے، تو اس میں آپ کے کیس کو بھی اسی میں فعال کیا. یہ میں نے 22 سالوں میں ایسے رولز نہیں دیکھے، پہلی دفعہ سن رہا ہوں. جو آپ فرما رہے ہیں بعض کیسز کی پرائرٹی بن جاتی ہے. فار ایگزامپل میرا آپ ہی سے سوال ہے، خاتون کی ضمانت کو روک کیسے سکتے ہیں؟ وہ رک کیسے سکتی ہے 10 مہینے؟ اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا. اب اس پہ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کیجیے گا. پھر نہ کیوں دیکھی جاتی ہے، نہ باری دیکھی جاتی ہے. بچوں کا، خواتین کا، بوڑھوں کا اور بڑوں کا. عمران خان صاحب میرا خیال ہے جتنے بھی یہاں لوگ کھڑے ہیں ان سب سے زیادہ فزیکلی فٹ ہے. یہ حقیقت ہے، آپ سے بھی زیادہ فٹ ہے، مگر 73 سال کے ایڈوانس سٹیج کے ہیں. ایج کو مد نظر رکھا جاتا ہے فکسنگ میں. ایک شخص کی کیا عمر ہے، پھر اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ 250, 300, 400 کیسز میں جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں تو اس کیس کو پرائرٹی دے دو. کیسز کو پرائرٹائز کیا جاتا ہے. مگر آپ کا جو سوال کا جواب ہے نا، یہ نہیں کہہ رہے جھٹ منگنی پٹ پیا، ہمیں یہ سزا لیے ہوئے 10 مہینے ہو گئے، ہم کہہ رہے ہیں ضمانت اب تو سن لو. تھینک یو ویری مچ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان صفدر صاحب نے جو بھی بات کی کہ کتنے کیسز یہ چلا چکے ہیں، ہماری فیملی بھی اور عمران خان بھی سلمان صفدر کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کئی سزائیں پہلی لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پورا کیس مکمل طور پہ، ہمارے لائرز نے اس کا ریکارڈ کبھی نہیں کہیں جائے گا، ریکارڈ پہ ہیں. اور جیسے میرا خیال ہے یہ عمران خان کا میسج نہیں ہے، ویسے ہم بتا دیں کہ شروع سے ان کا خیال تھا کہ کیونکہ پہلے دن سے میسیجز آنا شروع ہوئے تھے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، کیسز ختم کر دیں گے. 300 کیسز بنا دیے. اور کوئی نارمل آدمی ہوتے ہیں نا تو انہوں نے کہنا تھا، ڈر جانا تھا 300 کیس دے کے،
اور انہوں نے کہنا میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا, بہتر ہے کوئی ڈیل کر لیں. عمران خان نے کہا تھا شروع سے کہ میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا کیونکہ میں بے گناہ ہوں اور میں اس لیے ان کیسز کا سامنا کروں گا. اور ہمارے لائرز کی ٹیم سلمان صفدر صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہے, انہوں نے بڑی فائٹ کی ہے اور کیسز جو ہیں ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ یہاں تک پہنچیں گے, کیونکہ جیسے ہی وہ پہنچنا شروع ہیں ان کی آخر آنا شروع ہوتی ہے. اور سلمان صفدر صاحب نے یہ, کیونکہ یہ ابھی کیس چل رہا ہے تو یہ شاید لائرز نہیں کر سکتے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیل کے ٹرائل کے اندر ایک وٹنس جھوٹا ثابت ہوا ہے, دوسرے جو 2 وٹنس تھے بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان, انہوں نے جو ڈاکیومنٹیشن ہے کہ یہ ہار گھر نہیں گیا, یہ جمع کرایا گیا ہے, اس کی انہوں نے خود تصدیق کی ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے جو سگنیچرز کے ساتھ ہے, انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہیں. اور آج جو وہ کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسرز کی بھی جو انویسٹیگیشن ان کی بھی جو کراس ایگزامینیشن ہو رہی تھی, اس میں بھی پروسیکیوشن کے وٹنسز سے یہ کیس بہت زبردست طریقے سے ریکارڈ پہ آ کر ہمیں پتہ ہے تسلی سے کہ یہ ختم ہو چکا ہے. لیکن کیونکہ عمران خان کہتے ہیں, یہاں پہ عمران خان نے, آگے میں عمران خان کا میسج دیتی ہوں, عمران خان نے کہا کہ انہوں نے سزائیں پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں, ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ 10 مہینے 9 مہینے سے یہ جو جب سے چیف جسٹس 26ویں ترمیم کے بعد ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لائے گئے, انہوں نے ایک چیز پہ بڑی محنت کی ہے کہ عمران خان کا کیس ڈیٹس دینے کے باوجود انہوں نے کئی دفعہ ڈیٹس دیں, اور آپ کئی ہمارے جو صحافی ہیں یہ بھی ادھر موجود ہوتے تھے, اور کئی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیٹ بار بار کینسل کی. کبھی پروسیکیوشن نہیں تھی, کبھی جج کی طبیعت خراب تھی, یہ سب نے خود دیکھا تھا جبکہ سارے لیجسلیچرز بھی ادھر موجود ہوتے تھے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ 25 تاریخ کو جو کل پڑتی ہے, کل کو ڈیٹ القادر کی ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے. اور جیسے سلمان صفدر صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ تو ایک دن میں فوراً بیل ہو جانی چاہیے, خاص طور پہ بشرا بی بی کی, کیونکہ وہ خاتون ہے اور وہ اس میں صرف کیا ہے ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ ہے. تو جس کے لیے ان کو یہ مزید 10 مہینے جیل نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. تو یہ تو اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پہلے القادر میں پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا ہوئے گی, پھر جا کے القادر میں بیل ملے گی. تو یہ تو آپ ساروں کو پتہ ہے, آپ اس کی اسکرپٹ اسی طرح ہی چلے گی, یہ دیکھ لینا. یہ تو ہو گیا کیس. اگلا جو پیغام ہے وہ عمران خان نے, اور آج بہت دکھی تھے اور بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے جو 13 میں بچے اور خواتین کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ, اور انہوں نے کئی دفعہ آ کے اس چیز پہ بات کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں 1 سال سے اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں, باری باری پیغام بھجوا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں آپریشن نہ کریں, یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, اور کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, اور جب نفرتیں پیدا ہوئیں گی تو جو دہشت گردی ہے اس کو طول ملے گی. تو آپ نے اس لیے میں 1 سال سے کہہ رہا تھا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے KP حکومت کو ٹریپ کر دیا ہے. اور اگلی چیز انہوں نے یہ کہی کہ دیکھیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی بڑھے گی کولیٹرل ڈیمیج سے, تو انہوں نے افغانستان کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا جب ہماری حکومت تھی تو جو پریزیڈنٹ غنی تھا, ان کے جب ایمبیسڈر ہمارے پاس آئے ان کی حکومت میں, انہوں نے آ کے بتایا کہ جو ہماری دہشت گردی بڑھی تب ہے جب بے گناہ لوگ ان آپریشنز میں, جب وہاں پہ افغانستان میں ہوتے ہیں تو جب بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, تو اس سے دہشت گردی بڑھی ہے. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب کرزئی کی حکومت تھی اس نے امریکنوں کو کہا کہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے اندر تو 90% جو طالبان کے ساتھ لوگ جہاں گئے ہیں وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے, کیونکہ وہاں نفرتیں بڑھی ہیں کیونکہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ دیکھیں, عاصم منیر کو کہا کہ دیکھیں جیسے آپ آئے تھے آپ نے سب سے پہلے آپ نے ان کے افغانستان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے دیں, دھمکیاں دیں,
اس کے بعد آپ نے وہاں پہ جو لوگ پاکستان میں افغانستان کے لوگ تھے ان کو آپ نے بڑے جلدی میں اور بڑے اچھے طریقے سے نہیں دھکے دے کے تقریباً آپ نے پاکستان سے نکال دیا. اس کے بعد 2 ڈرون حملے کیے. کہتے کہ آپ نے جب ہماری حکومت تھی, جب ہم پرائم منسٹر تھے, تو ہم نے یہاں اس قسم کا کوئی آپریشن ہونے نہیں دیا تھا. ہماری کوشش تھی کہ یہاں پہ امن آئے. افغانستان ہمارے ساتھ برادران ملک تھا, ہم نے ان کے ساتھ بھی بات کی اور ہم نے یہاں پہ امن لے کر آئے تاکہ ہم نے یہاں پہ اس کو بڑا مشکل سے بڑا وقت کے بعد یہاں پہ امن لے کر آئے تھے. اب یہ جو سچویشن اب بن گئی ہے, جبکہ یہاں پہ آپ آپریشن سے آپ نے 2 مقاصد انہوں نے کہا عاصم منیر اچیو کرنا چاہتے تھے. ایک یہ تھا کہ باہر کے ملکوں کو کہیں کہ آپ مجاہد ہیں جو دہشت گردی ختم کریں گے, اور دوسرا جو مقصد تھا کہ کے پی کی حکومت کو, جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, اس کی گورننس کو کمزور کیا جائے. اور یہ 2 مقاصد ہیں, دو مقاصد آپ نے اس آپریشن سے اس وجہ سے آپ نے یہ آپریشن جو شروع کیے ہیں, اس کا یہ مقصد تھا. اب کے پی حکومت تو ٹریپ ہو گئی ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں دہشت گردی روکنی ہے, عمران خان نے کہا. اور اس لیے انہوں نے عاصم منیر کو کہا کہ دیکھیں آپ سارے ملکوں میں فرق ملکوں میں اس وقت ٹریول کرتے ہیں, آپ کو اصل میں سب سے پہلے جب آپ آئے اقتدار میں آپ کو جانا چاہیے تھا افغانستان. ان کے ساتھ ہمارا 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے. ہمیں وہاں جا کر آپ نے اس وقت اگر آپ کو دہشت گردی کے خدشات تھے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. اور عمران خان نے پھر سے کہا ہے کہ 4 لوگوں کی ضرورت, 4 اس میں ضروریات ہیں امن کے لیے. ایک پاکستان کی حکومت, ایک افغانستان کی حکومت, ایک افغانستان کے لوگ اور ایک مقامی لوگ, اس علاقے کے مقامی لوگ. ان سب کو مل کر امن لانا ہوگا. اور امن کے لیے ابھی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر وہاں جائیں, افغان حکومت کے ساتھ بیٹھیں, وہ ہمارے مسلم برادر ملک ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, اپنی حکومتیں دونوں ساتھ بیٹھیں, اور آپ وہاں پہ آپریشن بند کر کے یہاں پہ مل کر آپ اس علاقے میں امن لے کر آئیں. اور یہ عمران خان کا میسج تھا, آخری جو ان کی ریکویسٹ تھی کہ یہاں امن کے لیے کام کرنا ہے. میڈم یہ بتائیے گا